नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बन्नू में एक दहशतगर्दी के हमले में 20 से ज़्यादा अफसरान और जवान शहीद हुए। बताया जाता है कि बहुत से शदीद जख्मी भी हैं। 2 रोज़ कबल एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो तीसरा जानलेवा हमला हुआ, उसमें मीडिया के 3 साथी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए। इस सूरत हाल में ये सवाल बड़ा अहम हो गया है कि हुकूमत की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है और जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी कल आने वाली है उसके खद्दोखल क्या होने चाहिए, उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। और हुकूमत मुसलसल जिन मुज़ाकरात की बात करती है तालिबान के साथ, वो पाकिस्तान के कानून और आइन की हदूद में किस हद तक मुमकिन है, क्या कुछ उसमें डिलीवर करना मुमकिन है। और फिर ये कि तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत से क्या चाहते हैं और हम किस हद तक उनकी डिमांड्स को मीट कर सकते हैं। बाबर सत्तार तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन आज हमारे साथ पाकिस्तान की मुमताज़ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट जनाब इरफान सदीकी साहब भी स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इरफान सदीकी साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के एक मुमताज़ कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बल्कि इस्लामाबाद की सियासत के एक इनसाइडर भी हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक टुकड़ा दिखाता हूँ, क्योंकि आज इंटीरियर मिनिस्टर ने जो बातचीत की मीडिया के साथ वो स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कहा, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। गैर मुल्की जंग हम पे थोप दी गई, पाकिस्तान को मुकम्मल गैर महफूज बना दिया गया। 13 साल की अपनी नाअहली हमारे चंद महीने की कारकर्दगी पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं। हमने मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए जो कुछ करना है अल्लाह ताला के सहारे पाकिस्तानी मफाद के मुताबिक वो इंशाअल्लाह सर नीचे करके उसकी जुस्तजू और कोशिश करते रहेंगे। यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अभी आपने वज़ीर दाखिला की कल की स्टेटमेंट जो है वो सुनी है, इरफान सदीकी साहब और बाबर सत्तार साहब। जब बात बैरूनी जंग की करते हैं वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब, तो बैरूनी दबाव तो अभी भी है, क्योंकि तालिबान अगर ड्रोन से पनाह मांगते हैं, अमेरिका के हमलों से पनाह मांगते हैं, तो हम तो वो उनको दिला नहीं पा रहे। तो एक एक्सटर्नल डायमेंशन है, इसका मतलब है 3 प्लेयर्स हैं इसमें, पाकिस्तान की हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत और तालिबान। तो फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल है जो चौधरी साहब ने बात कही है वो ये नहीं है कि दबाव था और दबाव है। उन्होंने ये बात की है कि बेसिकली प्राइमरीली ये जंग हमारी नहीं थी, हम पे एक मुसल्लत कर दी गई जंग, यानी वो जंग हमने अपना ली जो दरअसल हमारी जंग नहीं थी, और उसके नतायज हम पिछले 13 साल से भुगतते चले आ रहे हैं। ये प्रिसाइजली वो कहना चाहते हैं। इसमें किसी हद तक वो दुरुस्त कहते हैं। आप समझते हैं कोई ऑप्शन थी हमारे पास जिस किस्म का दबाव हम पे मैं था? उसी तरफ आ रहा हूँ। किसी हद तक वो दुरुस्त कहते। देखिए ना पीरज़ादा साहब, थोड़ा सा अगर मुझे इजाजत दें तो 1980 के शुरू में भी यही, हमें 1979 के दिसंबर में यही मरहला दरपेश हुआ जब सोवियत यूनियन ने चढ़ाई की। उस वक्त भी इत्तफाक से एक जर्नैल साहब हमारे यहाँ बरसर इक़्तिदार थे, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने एक फैसला किया, उस फैसले पे हम कमोबेश 20 साल तक कारबंद रहे। हमने इंजेक्ट किया पूरे 18 करोड़ अवाम की सोचों के अंदर, ज़हनों के अंदर, उनकी नफ्सियात के अंदर, उनके बिहेवियर्स के अंदर, उनके कैरेक्टर के अंदर। क्या हमने इंजेक्ट किया? ये अफगान हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हमारी उम्मत का हिस्सा हैं, इनसे हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, इनसे हमारे जोग्राफियाई ताल्लुकात हैं, इनसे हमारे तजारती ताल्लुकात। कनेक्ट ये है कि आप 20 साल तक कौम को कहते रहे कि इस रास्ते पे चलो और जिहाद करो उस जारे के खिलाफ जिसने अफगानों पे हमला किया है। 20 साल बाद आप कौम से कहते हैं नहीं वो गलत था। अब आप जारे जो है जिसने जारहियत की है उसका साथ दो। अब अफगान मुस्लिम भाई नहीं है, अब वो जोग्राफियाई रिश्ता भी नहीं है, तारीखी रिश्ता भी नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि कौमें इस तरह नहीं होती हैं कि मूर्ति की तरह आपने कभी कुछ बना दिया कभी कुछ बना दिया। तो ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक पराई जंग, उस वक्त भी पराई जंग थी, लेकिन लोगों ने उस थ्योरी को ओन किया कि ठीक है जी, मुसलमान हैं, भाई हैं, हमारे हमसाए हैं। इस थ्योरी को आप बेच नहीं सके। बाबर, आपको समझ आता है कि कोई हल था इसका कि हम ना, यानी तालिबान के साथ हम अमेरिका का साथ ना देते? डॉक्टर साहब, उस पे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मेरे ख्याल में ज्यादा परेशानी की बात तो अभी की है, यानी एक तारीख है, वो लोग समझते हैं कि क्या तारीख है हमारी। मसला ये है कि चौधरी साहब ने जो अभी बयान दिया उसमें मैं उनके साथ ये अग्री करता हूं कि ये अल्लाह के सहारे लगता है हुकूमत भी चल रही है और लोगों को भी यही लग रहा है कि अल्लाह के सहारे ही चल रहे हैं। क्लैरिटी नजर आती है हुकूमत की पॉलिसी? देखिए ना,
اب اس سٹیج کے اوپر حکومت کو آئے ہوئے بھی 6-7 مہینے ہو چکے. ایک اے پی سی ہوئی جس میں گفتگو ٹاکس کی بات ہوئی, ان کے پاس ایک طرح سے انہیں سپورٹ ملی باقی پارٹیوں سے, وہ بھی ہو گیا, اسے بھی 4 مہینے ہو چکے. اب یہ کہنا کہ پچھلے 13 سال پہلے کیا ہو رہا تھا, لوگ تو یہاں پہ روز مر رہے ہیں. آپ تو اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت ابھی کیا کرے گی. اس میں پھر 2-3 باتیں نظر آتی ہیں. دیکھیے نا, شروع میں نیکٹا کی بات ہوئی کہ جی نیکٹا پچھلی حکومت میں پھنس گیا انٹیریئر منسٹر کی وجہ سے, نیکٹا ابھی بھی آپریشنل نہیں ہے. اس وقت رحمان ملک صاحب کے پاس تھا, اب چودھری نثار صاحب ہیں, لیکن ہمیں اس پہ کوئی پیش رفت نہیں نظر آئی. پھر ہم نے بات ہوئی نیشنل سیکیورٹی سیکریٹریٹ کی کہ ایک نیشنل سیکیورٹی سیٹ اپ بنے گا, اس کے اندر گفتگو ہوگی, سیاسی قیادت اکثری قیادت مل کے کریں گے. اس میں ہمیں کوئی پروگرس نہیں نظر آئی. ہم نے 1-2 قوانین دیکھے کہ یہ انہوں نے تبدیل کیے, پروٹیکشن آف پاکستان کا ایک لا لے کے آئے, اینٹی ٹیررزم لا لے کے آئے, لیکن جس طرح کا ریفارم آپ کو کرمنل جسٹس سسٹم کا چاہیے, جو آپ کو پولیس ریفارم چاہیے, جو آپ کو پروسیکیوشن کا ریفارم چاہیے, کہ نظر آتا کہ ٹیررسٹ اب کنوکٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں, ان کی کوئی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, وہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں. کیوں نہیں نظر آ رہا ہمیں کچھ بھی؟ اور ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب, جو صدیقی صاحب اگر اس پہ بھی روشنی ڈال سکیں, ہمیں نیریٹو نہیں نظر آ رہا حکومت کا. ابھی بھی جو چودھری صاحب نے بات کی وہ بات تقریباً طالبان والا نیریٹو ہے کہ ایک فورن وار ہے یہاں پہ, اور اس میں ہمیں بھی دھکیل دیا گیا, طالبان کو بھی دھکیل دیا گیا. ایشوز ہمارے ڈیفائن ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ ایشوز تو ڈیفائن ہو گئے ہیں, لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تھیوری جب تک قوم آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی نا کسی چیز کے پیچھے, یہی جنرل کیانی صاحب کہتے رہے, یہی راہیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک عوام ساتھ نہیں دیں گے ہم کوئی جنگ جیت نہیں سکتے. اب عوام کا کیا عمران خان نے روک رکھا ہے؟ نہیں, میری گزارش سن لے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری پالیسی کے اندر یکسوئی کیوں نہیں ہے؟ حکومت جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہے نا, عوام کی ترجمانی کرتی ہے. حکومت کیوں کنفیوز ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کنفیوز ہیں. حکومت کیوں کنفیوز ہے؟ اس لیے کہ نہ وہ مارنے کے لیے تیار ہے, نہ وہ مذاکرات کا راستہ. کنفیوز ہیں ہم سب. میں نے اس کی ابتدائی اسی بات سے کی. ہم اس لیے کنفیوز ہیں کہ ہم اس تھیوری کو بائی ہی نہیں کر سکے کہ امریکہ اگر 7 سمندر پار سے آتا ہے افغانوں کو مارنے کے لیے تو ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے, اس لیے کہ آپ پہلے کچھ اور کر چکے ہیں. یہ تھیوری ہماری جڑوں کے اندر, ہمارے ذہنوں کے اندر, ہماری نفسیات کے اندر نہیں بیٹھ پائی. دوسری بات, یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں جو اس حد تک تو بابر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں. بابر صاحب کہہ رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں. ہمیں قانون سازی بھی کرنی چاہیے, ہمیں پولیس ریفارمز کرنی چاہیے, ہمیں اینٹی ٹیررزم کے لیے ایک مستند فورس بنانی چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہو رہی اور ہونی چاہیے, میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. لیکن معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک آگ لگی ہو نا, تو آگ لگی ہونے کے وقت جو ہے وہ بہت سے ایسے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں جو نارمل روٹین میں ہونے چاہیے. صدیقی صاحب ایک لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف حکومت ہی کنفیوز نہیں ہے, ہم سب پوری قوم کی حیثیت سے ہی کنفیوز ہیں. ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ, لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس کنفیوژن سے کون نکالے گا آپ کو؟ دیکھیں نا, لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے پھر؟ اگر ہم ہماری ساری قوم اس وقت کنفیوز ہے تو آپ نے نیریٹو شیپ کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ طالبان اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور پاکستان کی سٹیٹ اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ رسپونڈ کر رہی ہیں. انہوں نے 20 بندے آج مار دیے اور اس کے بعد کہا کہ ہم ٹاکس بھی کریں گے, تو ہم کنفیوز رہیں گے, ہم یا رسپونڈ کریں 20 بندوں کی ہلاکت کے اوپر. چودھری اسلم کو مار دیا, ہم غصے میں آ گئے, اس کے بعد انہوں نے ایکسپریس کو کے 3 ہمارے ساتھیوں کو مار دیا اور آ کے ٹی وی پہ کہہ بھی دیا کہ ہم نے مار دیا اور اس لیے مارا ہے اور اس لیے مار دیا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے ناظرین. بریک کے بعد میں آپ کو ایک اور ٹکڑا دکھاتا ہوں انٹیریئر منسٹر کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی حد میں رہتے ہوئے ہم طالبان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ حکومت ہی کنفیوز نہیں ہے, ہم سب منحاص القوم کنفیوزڈ ہیں, اور طالبان کے ساتھ جو بات چیت ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہوگی. ذرا انٹیریئر منسٹر کا ایک اور ٹکڑا دیکھتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے ایک طرف اپنی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کو مضبوط کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. دوسری طرف ڈائیلاگ کے پروسیس کو ہم ایک طریقے کے ساتھ آگے لے جا رہے ہیں, مگر وہ طریقہ ہے پاکستان اور آئین اور قانون کا احترام اور پاکستان کی سٹیٹ کی رٹ کا احترام. وہ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام, یعنی کہ وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے, قانون کے دائرے کی حدود میں رہتے ہوئے ہم طالبان کے ساتھ, ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بابر, اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی ڈیمانڈز کو ہم کیسے میٹ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, یہ تو خوش آئین بات ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ کوئی بھی
ریڈ لائنز نہیں ہیں, ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ وضع کر دینا کہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا. 2-3 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ہیں. آرٹیکل 256 ایک ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ پرائیویٹ ملیشیاز نہیں رکھ سکتے ملک میں. سو آپ کو اگر آئین کو کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے جو آپ نے آرمز اٹھائی ہوئی ہیں, بندوقیں, یہ آپ کو رکھنی پڑیں گی نیچے, یہ آپ کو کہنا پڑے گا. دوسرا آرٹیکل 247 ہے ہمارا, جو پھر فاٹا کے بارے میں بات چیت کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ باقی جتنا ہمارا انتظامی, ہمارا ایک قانونی ڈھانچہ اور سیاسی ڈھانچہ جو باقی ملک کا ہے وہ فاٹا کے اوپر اپلائی نہیں کرتا. تو کسی سٹیج کے اوپر ایک سسٹم تھا انگریز کے بعد سے چلا آ رہا تھا جو ہمارا ملک سسٹم تھا, اور ایف سی آر تھا, کہ اسٹیٹ کی ایک رسپانسبلٹی تھی جس میں خالی ایگزیکٹو فنکشنز تھے اسٹیٹ کے اور کسی حد تک تھے, اور باقی جو تھے وہ ٹرائبز اپنا کام خود کرتے تھے. تو اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ کیا ہم طالبان کو نیا سٹیک ہولڈر مان رہے ہیں وہاں پہ, کہ ہم اب طالبان سے بات کریں گے, یہی دیکھیں یا ہم ٹرائب سے بات کریں گے. مسئلہ کیا یہاں پہ بن رہا ہے. دیکھیں بابر کہتے ہیں کہ ایف سی آر کا ایک سسٹم تھا, لیکن ایف سی آر بھی باقی پاکستان کا قانون نہیں تھا. یعنی آپ کلیکٹیو پنشمنٹ کی بات فاٹا میں تو کر رہے تھے, لاہور اور کراچی میں تو نہیں کر رہے تھے. تو اگر کیا آپ سمجھتے ہیں صدیقی صاحب کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی پسند کا, اپنی تشریح کا اگر ان کو ایک اسلامی نظام جو ہے فاٹا میں دے دیا جائے تو کیا پاکستان کے آئین کے اندر ہم اس کی گنجائش پیدا کر سکیں کہ کیا ہماری سیاست اس کو الاؤ کرتی ہے؟ پیرزادہ صاحب, میرا خیال نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی کنکریٹ چارٹر آف ڈیمانڈز ان کا سامنے آیا. میں نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ جی نمبر 1. 7 مہینے میں گورنمنٹ نے کیا کیا؟ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اخبارات میں نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا چارٹر آف ڈیمانڈز ان کی طرف سے آیا ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں, ہمارے جو شہداء جن کو وہ قرار دیتے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے. ہمیں یہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. ہمیں نہیں پتا کہ کن خطوط پر گفتگو ہو رہی ہے یہ. لیکن انہوں نے صدیقی صاحب کہا کہ نظریے کی جنگ ہے. نظریے کی جنگ تو وہ قرار دیتے ہیں نا, نظریے کا پرچم تو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے اسلام کی کار فرمائی کا پرچم بذات خود یا بطور خود. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہمارے ساتھ میری گزارش سنیے. ہمارا مسئلہ بڑا کلیئر ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ بڑا شہریوں پہ, ہمارے ایسٹس پہ وہ حملے نہ کریں. ان کا مسئلہ ہمارے سے کیا ہے؟ ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ امریکہ کے دست و بازو پر, وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ آپ امریکہ کا جو جارے ہے, جو ہم پہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے, جو ہمارے بچے مار رہا ہے, آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ ان کا کلیم ہے جی, جس میں کسی حد تک جسٹیفیکیشن موجود ہے نا, کسی حد تک. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے, جب وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور اپنی رٹ کی بات بھی انہوں نے کی ہے, تو یہ اس چیز کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پیدا نہیں ہو سکتی کہ کل کلام وہ ایک ایڈنٹیٹی کے طور پر, ایک ایسے قبیلے کے طور پر, ایک نئے تشخص کے طور پر ایک نیا نظام متعارف کرا دیں کہ جی یہ علاقہ ہے جہاں آپ کا نظام ہم رائج کریں گے, جہاں یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان کے آئین کے اندر. پاکستان کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن ایف سی آر بھی جو ہے, جو ایف سی آر بھی تو دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ ایف سی آر کے بارے میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, اور ایف سی آر سے ہم کافی حد تک آگے بڑھ بھی رہے ہیں. بابر آپ کی بات سے تو مجھے ایسا لگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون ایف سی آر وہاں ہونا غلط ہے, جو تاریخی اعتبار سے وہاں چلا ہے وہاں پاکستان کا. لیکن اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اسلامی قسم کا نظام ملے, جیسے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ سوات میں بھی اسی قسم کی ڈیمانڈ تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے دائرے میں ہوئے ہم ان کو ایک سلائٹلی مختلف نظام دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ سوات میں ہم نے ایک قانون لے آئے, اس میں ہم نے جو بھی لنگوسٹکس تھیں, لفظ نومنکلیچر تھا, اور اس میں خالی انصاف کی بات تھی کہ جلد انصاف ملنا چاہیے. اس سے آگے بات نہیں تھی. ان کی مرضی سے وہ آیا, لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور ہمیں پھر ایک فوجی آپریشن کرنا پڑا. سو ایک تو چیز ذہن میں یہ رکھنی پڑے گی. دوسری چیز یہ رکھنی پڑے گی کہ ان کی ڈیمانڈز ابھی تک 2 طرح کی آ رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ نظریاتی جنگ ہے, ہم ایک شرعی ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانتے نہیں ہیں. تو اس شرعی حکومت کے کیا خد و خال ہوں گے, اس کے اوپر پھر بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے. کیا ہم ان کو کوئی شرعی حکومت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے نا, جب آپ تو سوال ہے میرا, یہ جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں یا پاکستان کی سٹیٹ ہے, اس میں تو ایک خیال ہے کہ یہ کوئی اسلامی نظام تو نہیں ہے کہ آپ گردنیں اتار رہے ہیں لوگوں کی, اور آپ مار رہے ہیں نہتے لوگوں کو, یا آپ بچوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں, اور آپ سوئسائڈ اٹیکس کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے فتوے بھی آئے, ہمارے اسکالرز نے بھی یہ بات کہی کہ یہ کوئی اسلامی نظام نہیں. تو پھر ان سے آپ جب بات چیت کریں گے آگے, تو پھر کوئی تو آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا نا, کوئی تو اصول وضع کر کے آپ بات کریں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ قوم, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ آلریڈی کنفیوزڈ ہے, وہ اس کا بیڑا کسے دے گی کہ یہ ٹاکس فیل ہو گئیں. اگر ٹاکس کرنے کے بعد فیلئر کا بھی ذمہ آپ نے اپنے سر لے لیا, تو پھر تو جو آپ نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. دیکھیں بابر ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, سوات کے اندر جو کچھ ہوا, کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی تھی. نظام عدلیہ کی حد تک ہم نے جو نام تھے, جج کو قاضی کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو نائب قاضی کہہ دیا, وہ بھی نہیں چلا.
معاملہ یہ ہے کہ ایک ریاست ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے. آپ قانون کے تحت تو تبدیلی لا سکتے ہیں، جیسے ایف سی آر تھا فاٹا کے اندر، ہم آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، ملک سسٹم سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. ہم نے پہلے لوگوں کو اجازت دی کہ انتخابات میں آئیں، اب اجازت دے دیجیے کہ پارٹیاں بھی وہاں قائم کر سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں. ابھی 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے سیٹیں لی، تحریک انصاف نے سیٹیں لی، تو وہ باقاعدہ جماعتی پرچم پہ. تو یوں تو ایک انقلاب آ سکتا ہے، ایک تبدیلی آ سکتی ہے، ایک سیاسی رخ کی طرف آپ جا سکتے. بٹ اگر کوئی قوت بندوق اٹھا کے یہ کہے گی کہ میرا یہ نظام جو مجھے پسند ہے یہ نافذ کرو، چاہے اس محدود خطے پہ نافذ کرو، اور ہماری ریاست سرنڈر کر جاتی ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ اسلام آباد کے بڑے باخبر صحافی ہیں، بڑے انسائیڈر ہیں آپ گورنمنٹ میں، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے گورنمنٹ نے 6-7 مہینے میں کیا اچیو کیا ہے اس پورے پروسیس سے؟ دیکھیے اچیو کرنے کی تو بات میرا خیال ہے ذرا مشکل ہوگی. ریزلٹس کیا ہیں گورنمنٹ کے، کیا ریزلٹس ہیں؟ ایک چیز تو آپ نے کی کہ اس سے پہلے کوئی ایک نیشنل کنسنسس نہیں تھا کسی بات پہ. آپ نے اے پی سی کی، سب لوگوں کو بلا لیا. تو پہلے بھی ہوئی؟ نہیں، اس طرح کی اے پی سی جو حکومت کرے اور اس کے بعد اس پہ. اس میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں میں پہلے شیئر کر رہا تھا بابر سے، جب حکیم اللہ محسود پہ حملہ ہوا ہے اس سے پہلے آپ کی ایک ٹھوس پیش رفت ہو چلی تھی، بندے ایڈنٹیفائی ہو گئے تھے، لسٹ حکیم اللہ محسود تک چلی گئی تھی کہ آپ کن لوگوں کو مانتے ہیں، کن سے بات کرنا چاہتے ہیں، کن سے نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے جو نام کاٹے وہ بھی یہاں موجود ہیں، جن ناموں کو اپروو کیا وہ بھی موجود ہیں. اپرووڈ لوگ تیار ہو گئے تھے، اس ہوائی اڈے کا تعین کر دیا گیا تھا جہاں انہوں نے لینڈ کرنا تھا، ادھر سے یہ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں. دیکھیں نا بہت سی چیزیں ہیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں، جو چودھری صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہے. پھر اس کو دوبارہ کیوں نہیں شروع کیا جا سکتا؟ شروع ہے. میری اگر آپ مجھے انسائیڈر کہتے ہیں تو میری معلومات کے مطابق یہ شروع ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو پوری طرح سے اس کی تشہیر نہیں ہو رہی اور شاید نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا اور وہ سب ٹھپ کیے بیٹھے ہیں. آج دیکھیے عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی اگر اس طرح کے 1-2 حملے اور ہوتے ہیں تو پھر ساری قوم کہے گی جی کہ ان کو مارو اور ان کو. تو معاملہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ نے یہ کام کیا تو فضل اللہ صاحب نے ہمارے ایک جنرل صاحب کو بھی مار دیا اور کچھ اور فوجی ہمارے شہید ہو گئے اس کے ساتھ. جو ہی یہ ہم نے اے پی سی کے فوراً بعد پھر حکیم اللہ محسود کا معاملہ آیا تو ایک ڈرون آ گیا. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ایفرٹس کو جھٹکے لگا رہی ہیں. کبھی باہر کا کوئی حملہ جھٹکا لگا دیتا ہے، کبھی اندر سے کوئی واردات. جو آج کی واردات ہے یہ چھوٹی واردات نہیں ہے. آپ اس واردات کے بعد دیکھیں، آج کی واردات کے بعد ہم جیسے لوگ جو پرو مذاکرات ہیں، جو پرو امن کوششوں کے حامی ہیں، ان کے لیے دلائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ کارنر ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں تو بالکل ہوپفل نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں بالکل معذرت کے ساتھ. دیکھیے یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹاکس کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب 60-65% ایسے لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ جو ایکچولی پاکستان کی ریاست سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم ان کے لیے ایک موقع کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، اور جو پھر ہارڈنڈ کرمنل ہوگا جس میں 1500-2000 باہر کے لوگ ہیں، ازبک شزبک بیٹھے ہوئے ہیں، یا حکیم اللہ محسود کا جو ایک قبیلہ ہے جو لڑ رہے تھے، جو ابھی بھی لڑیں گے، یا فضل اللہ جیسے لوگ جنہوں نے پہلے بھی لڑا اور ابھی بھی لڑنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمیں اگر آپ پبلکلی کہیں یا نہ کہیں، آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کم کر دیں ان لوگوں سے جنہیں آپ کو لڑنا پڑے. یہ بات سمجھ آتی ہے. دوسری بات یہ، اگر آپ نے فاٹا کو سیٹل کرنا ہے تو پھر ٹی ٹی پی سے کیوں بات کریں، پھر تو آپ قبیلوں سے بات کریں نا، ٹرائبز تو ہیں. بڑی صحیح بات کریں، قبیلوں سے بات کریں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ایک بہت بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ طالبان ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم طالبان سے کیا چاہتے ہیں. ہم طالبان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پیس دیں، ہمارے شہروں پہ، ہمارے سویلینز پہ، ہمارے ایسٹس پہ، ہماری انسٹالیشنز پہ حملے نہ کریں. لیکن طالبان آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈرون سٹرائک سے جو کہ امریکہ کرتا ہے اس سے انہیں پناہ چاہیے. یہیں سے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ کا خیال ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت جو ہے امریکہ کے ساتھ ایسی کوئی نیگوسیشن کر سکتی ہے ٹرائنگلر، جس پہ کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ اچھا بیہیویئر شو کریں گے، یہ آپ کے اوپر حملے نہیں کریں گے، افغانستان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، آپ ڈرون سٹرائکس بند کر دیں؟ ڈاکٹر صاحب امریکہ کو تو ہم کنٹرول کر نہیں سکتے. کیا کریں گے آخر؟ میرا دیکھیے نا، اگر سارا ملک یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، آپ امریکہ کے خلاف جو کرنا ہے کریں، آپ اسے انٹرنیشنلی لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سینکچریز جو موجود ہیں، اسپیشلی نارتھ وزیرستان میں، ہمیں پتا ہے کہ یہاں کے سارے حملے ٹریس ہو جاتے ہیں نارتھ وزیرستان میں. کوئی بھی چیز ہوئی ہوتی ہے، اغوا ہو، باقی چیزیں ہوں، کوئی حملہ ہو، وہاں پہ ایک ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے جس پہ ریاست پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے.
اب وہاں سے بیٹھ کے لوگ پاکستان کے اوپر بھی حملے کر رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے وہ باقی جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک جب تک اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں, امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ نارتھ وزیرستان کا ہمیں آپریشن کرنا چاہیے, پھر ہمیں کرنا چاہیے. نہیں نارتھ, دیکھیں آپریشن ایک چیز ہے, لیکن ایک ایز اے میٹر آف پرنسپل تو ہمیں اگری کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی ریاست سے کوئی بھی اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے اور اسے ختم کرنے کی بھی. تو ہم کوئی نہ کوئی, تو ہم دیکھیں نا, ہم 5 سال کا پلان ہو, ہمارا 10 سال کا پلان ہو کہ جی ہم اتنے عرصے میں اسے صفائی کریں. لیکن بات جاتی کہاں ہے؟ میرا سوال بابر سے یہ تھا کہ کیا ہم امریکہ اور طالبان کے درمیان نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ڈرون سٹرائکس کو رکوانے کے لیے تاکہ ان کو ریلیف ملے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نارتھ وزیرستان سے مسئلہ روکنا پڑے گا. تو پھر بات تو وہی ہے نا, بابر پریکٹیکل نیگوشیشن کا طریقہ بتا رہے ہیں. ڈرون سٹرائکس کا جہاں تک تعلق ہے, وزیر اعظم کا جو دورہ ہوا امریکہ کا, اس میں گفتگو ہوئی اس پہ اور بعد میں بھی ہوتی رہی. اور ایک سٹیج پہ جو سرتاج عزیز صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ہمیں ضمانت دی ہے کہ اگر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے مذاکرات کا تو ہم ڈرون اٹیکس روک دیں گے. اس کے فوراً بعد بھی ایک ڈرون اٹیک ہو گیا. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک یہ مفاہمت ہو گئی تھی کہ اگر ہمارا یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور باضابطہ یہ اعلان ہو جاتا ہے جی کہ اب بات چیت ہو رہی ہے, تو اس دوران امریکہ شاید اب بھی ہاتھ روک لے. لیکن بابر جو بات کہہ رہے ہیں, This is the way forward. آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا پروسیس مطلب ہے کہ یہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ان ریٹن ان اناؤنسڈ موجود ہے میری معلومات کے مطابق. لیکن بابر جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چلیں ڈرون تو ایک طرف رہ گئے, اور میں بھی کہہ رہا ہوں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو مثلا عمران خان نے بھی آج کہہ دی کہ اس طرح کے اگر حملے جاری رہتے ہیں جیسے آج ہوا ہے بنوں کے, پھر کس جواز کے اوپر اور کس دلیل کے اوپر آپ مذاکرات کا راستہ ہموار کریں گے اور کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ آپ پہ پریشر ہوتا ہے. دیکھیں آپ وزیر داخلہ نے پریس ٹاک کرنی تھی, منسوخ کر دی. وزیر اعظم صاحب نے سوئٹزرلینڈ جانا تھا, دورہ منسوخ ہو گیا. تو یہ ریاست جو ہے وہ مفلوج ہوتی جا رہی ہے. ریاست اپنا روزمرہ حل بتائیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, حل بتائیں نا. میں تو حل پوچھ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں حل اگر آسان ہوتا نا تو اس جو ہم ٹاک شو ہے اس سے بہت پہلے 13 سالوں میں آ گیا ہوتا. 13 سال میں نہیں آ سکا تو 13 منٹ میں نہیں آئے گا حل. لیکن جو کچھ نقشہ ابھر رہا ہے نا, وہ نقشہ وہی ہے جس کی طرف بابر اشارہ کر رہے ہیں. نقشہ یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل نہ صرف شروع نہیں ہو پا رہا, مذاکرات کے لیے جو رائے عامہ موجود تھی, پرامن راستوں کی حمایت کرنے والی رائے عامہ جو موجود تھی, وہ کمزور ہو رہی ہے. اس کے دلائل ختم ہو رہے ہیں اور راستہ دو ٹوک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے لڑکے بھی دیکھ لیا, جیسے یہ عمران خان کہتے ہیں, پی ٹی آئی کہتے ہیں, بہت سے لوگ پی ایم, یہ لڑکے بھی ہم نے دیکھ لیا 13 برس سے, اس کا کوئی بہت خاطر خواہ حل نہیں نکلا. پھر سلوشن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک تو پہلے جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا, یہ بڑا خطرناک میرا خیال ہے ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ٹی ٹی پی اور امریکہ کے درمیان نیگوشیٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں طالبان, افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان نیگوشیٹ کرنا ایک بات ہے, وہ ایک فورس ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. یہ ہمارا خطہ ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں. ٹی ٹی پی تو پاکستانی ہے نا. تو آپ اپنی اگر ایک انسرجنسی ہے اس میں تو ایک بیرونی قوت کو نہیں شامل کر سکتے. لیکن بیرونی قوت انوالو تو ہے نا, بیرونی خراب کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ چیز زمین پہ ہم پبلکلی کبھی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ انفارمل آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہو کہ آپ امریکیوں سے شیئر کریں کہ جناب ہماری یہ پالیسی ہے, ہم اس طرح سے سینکچریز ختم کریں گے کہ یہ آپ کے لیے بھی خطرہ نہ رہیں, افغانستان کے لیے بھی خطرہ نہ رہے, تو پھر اگر ہم تو طالبان کے ساتھ سیز فائر کی اگریمنٹ نہیں کر پائے ابھی تک. دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ اس کی پیچیدگی دیکھیں نا کیا ہے کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ وہ 6 گھنٹے کہیں بیٹھ نہیں سکتے. ان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہر 4 یا 6 گھنٹے کے بعد ایک ڈرون ان کے پیچھے ہوتا ہے. وہ دوڑتے پھر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرون سٹرائک سے پناہ نہیں دلائی. اور یہی چیز عمران خان مسلسل کہتے چلے دیکھیں, میں تو ڈرونز کے اس لیے خلاف ہوں کہ یہ ایگزیکیوشن سسٹم ہے اور ایک ایگزیکیوشن پالیسی ہے اور یہ غلط ہے. لیکن سوال یہ ہے ابھی تو ہم ایز اے اسٹیٹ آپ دیکھیں نا, اس میں ایک چیز پیرزادہ صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے نا, طالبان اگر سیاست حاضرہ کو سمجھتے ہیں, اور میرا خیال سمجھتے ہیں, انہیں اس چیز کو بھی بنیاد نہیں بنانا چاہیے کہ ٹھیک ہے حکومت پاکستان حتی الامکان کوشش کر چکی ہے کہ یہ ڈرون رک جائیں تاکہ ان کا راستہ کھل جائے, لیکن حکومت پاکستان کے بس میں نہیں ہے, جس طرح 13 سال پہلے بس میں نہیں تھا کہ وہ یہ حملے روک سکے. اگر وہ حملے نہیں روک پاتی اور یہ تو پھر کیا دے سکتی ہے؟ میرا سوال یہ کہ حملے آپ ان پہ نہیں روک سکتے ہیں, پھر کیا دے سکتی ہے, اور پھر کیا وہ پاکستان, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا دے سکتی ہے؟ حملے تو ہم نہیں روک سکتے. بات یہ ہے, بنیادی بات یہ ہے, یہ قتل و غارت گری روکنا پڑے گی اور رکے گی. دے سکتی ہیں اور لے سکتی ہیں کہ بحث اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ تو ایک اخلاقی مورل آرگومنٹ ہے. اخلاقی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے, آپ اس طرف بیٹھے, میں اس طرف بیٹھا ہوں. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیں نا کہ طالبان نے اب
کب ڈیمانڈ کیا کہ اگر آپ نے ڈرون حملے روک دیے تو ہم باقی حملے روک جی ہاں، یہ سب یہ دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے نا کہ وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کام یہ دہشت گردی ہو کیوں رہی ہے، اور یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ڈرون. جن دنوں میں پرائم منسٹر امریکہ جا رہے تھے اور جب وہ امریکہ تھے اور وہاں سے واپس آئے اور پھر ڈرون سٹرائک ہوا تو بارہا طالبان کی اس قسم کے سٹیٹمنٹس آئیں کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ سنسیئر نہیں ہے، یہ نہیں رکوا سکے، یہ ملے ہوئے ہیں. یہ ایک ایشو ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ڈرون سٹرائک. دیکھیں، یہ کہنا کہ ڈرونز حکومت اور ریاست پاکستان کی مرضی سے ہوتے ہیں، یہ ایک بات ہے. یہ کہنا کہ اگر ڈرون سٹرائکس بند ہو گئیں تو طالبان باقی تمام حملے بند کر دیں گے، ایسی تو انہوں نے کبھی آفر کوئی گارنٹی انہوں نے نہیں. زیادہ صاحب جو معاملہ ہے نا، جو شروع میں ہم نے گفتگو جہاں سے شروع کی تھی نا، وہ ہے کنفیوژن کا. نہ صرف جنگ کے بارے میں کنفیوژن ہے، مذاکرات کے بارے میں ہے، مطالبات کے بارے میں ہے. ہمیں کم از کم نہیں معلوم کہ ان کی ٹھوس 1 2 3 4 5 اسلام کا نظام ہونا چاہیے، نظام عادل ہونا چاہیے، اللہ کا جھنڈا گاڑنا چاہیے. یہ تو ایک فریزز ہیں، ان کا پتہ نہیں اس کو کس طرح ہم اس کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں. تو کوئی ٹھوس مطالبات نہیں ہے. اور پھر وہ لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں، میں خود اپنے آپ کو بڑا کمزور، بے بس اور بے دلیل محسوس کرتا ہوں جب ہم سے کہا جاتا ہے جی کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کرتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہمیں کیا دے سکتے ہیں. ہم سے چلیں کچھ مانگنے کی بات بعد میں آتی ہے، وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ کم از کم ڈرون اگر میرے بس میں نہیں ہے تو کم از کم جنگ بندی تو کر دی جائے نا. کم از کم وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے، آج بھی جو بیان آیا ہے ان کا جی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو کم از کم یہ کہہ دیں جی کہ ہم 1 مہینے کے لیے یہ تمام کاروائیاں معطل کر رہے ہیں، آپ بھی معطل رکھیں اور اس میں ہم سنسیئرلی آگے بڑھیں. اچھا دیکھیں، اس میں ایک اور پیچیدگی ڈال دیں. ملا فضل اللہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے کچھ گروپس ایسے ہیں، ٹی ٹی پی کے جو بہت سے 41 گروپ ہیں یا 42 گروپ ہیں، ان میں سے کچھ گروپس ایسے ہیں جو بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ کودتے ہیں، سپوز بھارت کی مدد لیتے ہیں، وہاں سے ان کو گائیڈنس آتی، وہ تو پھر ان مذاکرات کو کیوں کامیاب ہونے دیں گے؟ دیکھیں نا، یہی وہ بابر اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شاید حکومت کے پیش نظر. بابر تو مانتے ہی نہیں اس قسم کی چیزیں. بابر نہیں مانتے ایسی چیزیں. نہیں، بابر مان رہے تھے. بابر نے یہ تھیوری دی ہے. آپ آج مجھ سے لڑنا دوبارہ چاہ رہے ہیں، لیکن بابر نے یہ تھیوری دی ہے. آپ مانتے ہیں اس تھیوری کو؟ نہیں، بابر کی تھیوری کو یہ جو کمپلیکسٹی ہے میں اس کو پیچیدگی بیان کرنے لگا ہوں. آپ نے جو کہا، اگر میں ٹھیک سمجھاؤں کہ ایسی تقسیم کی لکیر پڑ جائے کہ یہ لوگ ہیں جو لڑنے والے ہیں، جیسے ان کے بیان سے بھی، وزیر داخلہ صاحب کے کل کے بیان سے بھی، یہ لڑنے والے ہیں اور ان سے ہم نے لڑنا ہے. یہ ایسے ہیں جو شاید یہ دیکھیں گے کہ لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گروپ اپنا راستہ بنائیں گے. یہ ایسے ہیں جو مذاکرات کے لیے سنسیئرلی آمادہ ہیں. تو اب یہ ہے کہ محسود کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سینٹرل کمانڈ تھی شورا کی یا طالبان کی، وہ اتنی ایفیکٹو نہیں رہی. اس کی اتنی گرفت بھی نہیں رہی مختلف گروپس کے اوپر. ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے افغانستان. اس سے تو پیچیدگی میں اضافہ ہو گیا. پیچیدگی میں اضافہ ہوا کہ آپ کے پاس کوئی ایک فگر نہیں ہے جس سے مذاکرات کریں. لیکن اگر آپ مذاکرات کے بعد جاتے ہیں، ایکشن کی طرف جاتے ہیں، تو پھر پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. حکومت اور بے بس نظر آتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آخری پارٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو دی پروگرام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی نئی سیکیورٹی پالیسی جو کل کابینہ میں پیش کی جائے گی 2-3 ٹکڑوں پہ، اس سے ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ بابر، ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے بڑا کلیئر مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس پالیسی کے اندر کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیے، سٹیٹمنٹ تو بڑی دفعہ دی ہے حکومتوں نے. مشن سٹیٹمنٹ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے نا کہ یہ پالیسی کیا چیز اکمپلش کرے گی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کیا ہم پروٹیکشن کھڑی کریں گے ہر چیز کے، اسکولوں کے باہر، مسجدوں کے باہر، باقی جگہوں پہ، یا ہم تھریٹ کو ایلیمینیٹ کریں گے؟ یہ 2 مختلف اپروچز ہوں گی. آپ نے ملک کو ایسے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ تھریٹ ختم ہو جائے. پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طالبان آپ ہمیں اس وقت ماریں جب ہم یہ کریں، ادروائز آپ ہمیں نہ ماریں. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان نہیں ہوں گے، ٹرائبلز ہوں گے، اپنے اس طرح سے رہیں گے جس طرح رہے، لیکن فاٹا مین اسٹریم ہو جائے گا اور اس میں یہ پرابلم ہی ختم ہو جائے گی جو ہماری ملٹری. کیا آپ یہ توقع نہیں کرتے، جو آپ نے اپنے لکھا بھی تھا ایک پیس کے اندر، کہ بھئی گورنمنٹ کی ایک سرٹن پریونٹیو پالیسی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ انٹیریئر منسٹر نے جو ٹکڑا ہم نے دکھایا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم انٹیلیجنس کو بیف اپ کر رہے ہیں، سیکیورٹی کو بیف اپ کر رہے ہیں، چونکہ ہماری پروٹیکٹیو کیپیسٹی اتنی کمزور ہے کہ طالبان کو بہت شے ملتی ہے، وہ کھل کے ہم حملے کرتے ہیں، کبھی لاہور میں، کبھی کراچی میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی بنو میں. ہماری اگر پریونٹیو کیپیسٹی زیادہ ہو مغربی طاقتوں کی طرح، ملکوں کی طرح، تو شاید ہماری نیگوسیشن اور لیوریج بھی بڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب، کچھ تو بنیادی سوال ہے نا. 1 منٹ ذرا اگر میں تھوڑا ایکسپلین کر سکوں اسے. ہم سینکچریز کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بنیادی سوال ہے. ہمارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو مختلف گروپس ہیں جو لڑ رہے ہیں، جہادی بھی جسے ہم کہتے ہیں، ایل ای جے ہو گیا، اس کے اندر آپ کی ٹی ٹی پی ہو گئی، آپ کی ایل ای ٹی بھی ہوگی کسی حد تک، اور اس طرح کے جو گروپس ہیں جو کلیم کرتے ہیں، ہم انہیں ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان کے ساتھ ہم آگے چلیں گے؟ جو فورن فنڈنگ جو آپ نے نشاندہی کی انڈیا بھی کرتا ہوگا، امریکہ بھی کرتا ہوگا، ہمیں پتہ ہے سعودیہ سے بھی فنڈنگ آتی ہے، ایران سے بھی آتی ہے. ہم فورن فنڈنگ کا کیا کریں
کریں گے. پھر ایک ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم کریں گے کیسے, ہماری فرنٹ لائن ایجنسی کون سی ہوگی, پولیس کرے گی, اسپیشل اینٹی ٹیررزم فورس ہوگی, کراچی کیسے ہوگا, وزیرستان کیسے ہوگا, ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو پھر اسٹرینتھن کیسے کریں گے, اور ٹائم لائنز کیا ہوں. صدیقی صاحب 5 سال ہم یہ سنتے رہے کہ رحمان ملک صاحب کے درمیان میں اور انٹیلیجنس کے درمیان میں یا ملٹری کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا کہ کون لیڈ کرے گا نیکٹرا کو, اس لیے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی فعال یا فنکشنل نہیں ہو پا رہی. اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی آ رہی ہے نا, اگر تو ہم اس کو لیپا پوتی کی حد تک ہی رکھتے ہیں کہ جی ہم کس کی حد تک رکھتے ہیں؟ لیپا پوتی یعنی ایک ایسے ایکشنز آپ لیتے ہیں جن کی کوئی میٹیریل اہمیت نہیں ہوتی ہے, صرف زبانی کلامی ہوتی ہے کہ جی ہم پولیس کو اسٹرینتھن کریں گے, ہم ایجنسیز کو, سلوگن جو کلیشیز ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, پھر کچھ نہیں ہوگا. ہمارے سامنے ایشوز آ چکے ہیں. یہ ٹیررزم کہاں سے پھوٹتا ہے, کہاں پلتا ہے, کہاں پرورش پاتا ہے, کہاں تربیت پاتا ہے, فنڈنگ کون کرتا ہے, بہت 13 سال کے اندر واضح ہو چکی ہیں. اگر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان سوراخوں کو بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں, ایک جمہوری حکومت میں کم ہی ہوتی ہے اس طرح کی, پھر تو اگر یہ نہیں رکھتے اور سارا کچھ جوں کا توں چلتا رہتا ہے تو نہ آپ پولیس کو اتنا افیکٹو بنا سکیں گے, نہ کوئی قانون اس طرح کا راستہ روک. اس لیے کہ کسی بھی دہشت گردی جیسی لہر یا وبا یا لاوا جو ہوتا ہے نا, اس کو روکنے کے لیے آپ کو حقیقی سرچشموں پہ نظر رکھنا پڑے گی. اگر وہ سرچشمے اسی طرح آباد رہتے ہیں اور اسی طرح لاوا اگلتے رہتے ہیں تو آپ پریونٹیو جو اسٹریٹجی آپ کی ہوگی وہ زیادہ کامیاب ہوگی. آپ کو افیکٹو اسٹریٹجی بنانا پڑے گی. دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم انٹیلیجنس کی انفورسمنٹ نہیں کر سکتے, شیئرنگ نہیں کر سکتے, ہمیں ہر اٹیک کے بعد یہ بتایا جاتا ہے جی انٹیلیجنس کسی حد تک تھی لیکن پتہ نہیں چلا کسی کو, تو کوارڈینیشن کا ایک بڑا فنکشن ہے نا. پھر سویلین کنٹرول کی بھی بات ہے. اگر آپ ایک کمرے میں ایک انفارمیشن کو گیدر کر کے اسے ریئل ٹائم میں استعمال نہیں کر سکتے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوئے, باقی ہوئے, تو پھر یہ بات کیسے چلے گی. سو انٹیلیجنس مشینری کو آپ نے افیکٹو بنانا ہے, اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نے یہ جنگ تو لگی ہوئی ہے, چلتی رہی ہے, اگر ہم اسے قانون کے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے تو پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی ہوں گی, پھر مسنگ پرسن بھی ہوں گے. کیونکہ اگر فوج کو بھی اس بات کا پتہ, بات کی ویری انٹرسٹنگ کہ قانون کے طریقے سے, لیکن آپ نے دیکھا کہ کورٹس لوگوں کو کنوکٹ نہیں کر سکی, مجرم پکڑے گئے, پتہ تھا, ڈیٹیل تھی, سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی, کورٹس کنوکٹ نہیں کر سکی. اس سلسلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی کچھ قانون تو لا رہے ہیں نا, وہ کچھ قانون تو لا رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اتنے ہم خوف زدہ ہیں کہ ہم خوف کی وجہ ہے ہم نہیں, ایک تو ہم انکمپٹنٹ ہیں, ہم انڈیفرنٹ بھی ہیں, لیکن ہم خوف زدہ بھی ہیں. اب آپ بتائیے کہ کون سا جج کرے گا. ہم تو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کو پتا کہ کل آپ نشانے کے اوپر ہوں گے. سیاستدان بات نہیں کر سکتا, پرائیویٹلی اور کرتا ہے, پبلکلی اور کرتا ہے. جج کے خوف کا مسئلہ ہے یا پروسیجرز کا مسئلہ ہے؟ پروسیجرز کا بھی مسئلہ ہے. ان پروسیجرز کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں, خوف کا مسئلہ ہے یا پروسیجرز کا؟ اعظم صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جج اگر عدالتوں میں نہیں بیٹھ سکتے تو کیمرے پہ کریں یا کسی اور طریقے سے کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بگاڑ بہت آگے تک چلا گیا ہے. اس بگاڑ کو, جس کو کینسر کہتے ہیں نا, اس کے آپریشن کے لیے آپ کو بڑے بنیادی اقدامات کرنے پڑیں گے. لیپا پوتی جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی تو کچھ ڈرامے, کچھ نعرے اگر کر لیتے ہیں کہ جی ہم یہ دیکھیں 13 سال کے اندر کتنے دہشت گرد ہم نے پکڑے ہیں, 50,000 ہم کہتے ہیں جی جانیں چلی گئی ہیں. صدیقی صاحب 2 تو جیل بریکس ہو گئی, اب جو پکڑے بھی وہ چھڑا کے لے گئے اور کچھ نہیں ہوا. اسی کنوکشن کو خاص ہوئی نہیں. بنو کے اندر سے 300-350 بندے وہ چھڑا کے لے گئے, ڈیرہ اسماعیل خان سے چھڑا کے لے گئے. انٹیلیجنس یہ جو واقعہ ہوا جی ایچ کیو کا جو ہوا تھا, اس سے ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے میں نے ایک بڑے اخبار کے اندر یہ سٹوری پڑھی کہ جناب اس طرح کا حملہ جی ایچ کیو پہ ہونے والا ہے. سی آئی ڈی کی رپورٹ تھی, اور وہ وردیوں میں آئیں گے اور وہ گاڑیوں میں آئیں گے اور وہ مین گیٹ, پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود حملہ ہو گیا. تو یہ کوارڈینیشن نہیں ہے, ایجنسیاں کام نہیں کر رہی ہیں, کوئی حکمت عملی نہیں بن رہی ہے. یہ وہ لوپ ہولز ہیں, یہ وہ خرابیاں ہیں جو حکمت عملی کل تیار ہو رہی ہے. اسی چیز پہ تو بابر کہتا ہے کہ جب تک نیشنل کوارڈینیشن ٹیررزم اتھارٹی آپ کی ایکٹیو نہیں ہوگی تو اس کو ایکٹیویٹ حکومت, وہ اتھارٹی ایکٹیو ہو یا کوئی نیا میکنزم آپ بنائیں, لیکن یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل ہمیں نیکٹرا کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب امید پہ دنیا قائم ہے. اگر پچھلے 6-7 مہینے کی آپ پرفارمنس دیکھیں پھر تو کوئی خاص اس طرح کی بات نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا جائے گا جی بہت ساری باتیں پبلک میں نہیں کی جا سکتی, لیکن جو سینس آف ارجنسی ہے نا کہ روز لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں, عام لوگ ہوں یا حکومت کے, وہ سینس آف ارجنسی حکومت کے اعمال میں نظر نہیں آ رہی ہے.
باتیں اور نیتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اب وہ سٹیٹ آف ایمرجنسی ہونی چاہیے کہ یہ چیز آگے نہیں چل سکتی، اتنی تیزی سے آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور آپ کو گورنمنٹ وہ لیڈرشپ رول میں نظر نہیں آ رہی۔ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، پچھلے 13 سال کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ جناب یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جس کے اوپر بالکل کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں جی باقی تمام اختلاف اپنی جگہ پہ، اس میں ہم مل کے کام کریں گے، یہ ضرورت ہے ہمیں، لیکن ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی اس طرح کی۔ صدیقی صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ فوج ہمارے پاس نہیں ہے ورنہ کوئی ہم حل نکال لیتے، اس کے کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بڑی واضح بیان ہے کہ فوج جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت کا حصہ ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کا تو حصہ نہیں ہے، تو ان کے پاس تو نہیں ہے۔ حکومت اور فوج مل کے، میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں کوئی تنازع بھی نہیں ہے، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں فوج کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، ایجنسیز کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، سارے آن بورڈ تھے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دیکھنے کا طریقہ اور حکومت کا ایک ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ملٹری سب سے زیادہ کلیئر ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے، یہ ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو ٹائم لمٹ کے اندر بات کریں، کیونکہ آپ نے وزیرستان میں لوگ تو بٹھائے ہوئے ہیں، فوج تو بیٹھی ہوئی ہے اور جنگ کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ مر رہے ہیں، لڑ نہیں سکتے، ہاتھ ان کے آپ نے باندھے ہوئے اور آپ نے انہیں ادھر بٹھایا۔ فوج کی تو کلیئرٹی چاہیے ہمیں اس وقت، فوج کی اس معذوری کو سمجھیے اور فوج کی اس حساسیت کو سمجھیے کہ اس کے آدمی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ 20 افسر آج شہید ہو گئے، ان کی تعداد میں اللہ نہ کرے لیکن اضافہ بھی ہو سکتا ہے، بہت شدید زخمی بھی ہیں۔ یہ جو دباؤ پڑتا ہے فوج کی لیڈرشپ پہ پڑتا ہے، فوج کے سپاہیوں پہ، موریل پہ پڑتا ہے، اس دباؤ کو ایڈریس کرنا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے۔ اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جو اب دباؤ فیل کرنے لگی ہے، جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ میں دباؤ نظر آتا ہے، وہ دباؤ یہی ہے کہ اگر ہم پیسفل طریقہ کوئی وضع ہی نہیں کر پا رہے، کوئی راستہ ہی اس جنگل سے ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو ہم کب تک جھاڑیوں میں ادھر ادھر جھانکتے رہیں گے؟ ہمیں کوئی ٹھوس پالیسی بنانا پڑے گی، اور میرا خیال ہے کہ وہ لمحہ بڑا یعنی وہ ٹھوس پالیسی کیا ہوگی؟ صدیقی صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، بابر آپ کا ایز بہت شکریہ۔ ناظرین دیکھیے کل حکومت کی پالیسی کیا آتی ہے، ہماری بحث تو آپ نے دیکھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نکات ہم نے یہاں پہ اٹھائے ہیں، مختلف آسپیکٹس کے ہیں، انٹرنل ڈائمینشن ہے، ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے، کس حد تک کل حکومت کی پالیسی ان چیزوں کو ایڈریس کر پائے گی، دیکھتے رہیے۔